अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान धरना खत्म न कराने पर वजीर दाखिला को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। पिशावर में पुलिस काफिले पर खुदकुश हमला, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल मुहाफिज समेत हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मैं हूँ पिशावर से शमीम शाहिद। सऊदी क़यादत में कायम इस्लामी मुल्कों के फौजी इत्तेहाद के इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर दिफा अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। इस्लामी मुल्क में जुमा काला नहीं हो सकता। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ऐवान में ब्लैक फ्राइडे मनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लाहौर से मैं हूँ कुंवर रहमान खान। और पाकिस्तानी से ये खबर है कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल और उनका मुहाफिज पेशावर के इलाके हयाताबाद में एक खुदकुश हमले में मौत का शिकार हो गए हैं। और मशरक़ी अफगानिस्तान में ओहदेदार उस खुदकुश हमले की तहक़ीक़ात कर रहे हैं जिसमें कम से कम 8 अफराद हलाक हुए जबकि 16 जख्मी हुए। इसके अलावा ये रिपोर्ट। इवांका ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद से कबल गैर मामूली हिफाजती इंतजामात, शहर को किले में तब्दील कर दिया गया। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। और दूसरी अहम खबरों में, लीबिया के ओहदेदारों ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी टेलीविजन CNN की एक रिपोर्ट के बारे में छानबीन का आगाज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि इस मुल्क में अफ्रीकी तारिकीन वतन को गुलामों के तौर पर फरोख्त किया जा रहा है। और अमरीकी नेवी ने समंदर में उन 3 मल्लाहों की तलाश की मुहिम खत्म कर दी है जो बुध के रोज उस वक्त लापता हो गए थे जब अमरीकी नेवी का एक ट्रांसपोर्ट तैयारा मगरबी बहरुल-काहिल में गिरकर तबाह हो गया था। पुलिस और इमिग्रेशन अफसरान ने जुम्मे के रोज ऑस्ट्रेलिया की माली एयानत से पापुआ न्यू गिनी में कायम एक बंद कैंप से पनाह के मुतलाशियों के आखिरी ग्रुप को हटा दिया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई ताकत इस्तेमाल नहीं की। और जर्मनी के सोशल डेमोक्रेट्स जुम्मे के रोज कह रहे हैं कि वो सियासी बहरान के हल के लिए दूसरी जमातों के साथ बातचीत को तैयार हैं ताकि सियासी बहरान को खत्म किया जा सके। और जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे के 37 साल दौर के खात्मा हो गया है और अब एक नए सदर ने मुल्क का नज़्म नसक चलाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। खबरें अब तफसील के साथ। जुमे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला एहसान इकबाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। अदालत के हुक्म के तहत इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते पर धरने को खत्म कराने के सिलसिले में उनकी वजारत ने मुनासिब कार्रवाई न करने पर ये नोटिस जारी किया है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का धरना खत्म कराने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर वफाकी वजीर दाखिला एहसान इकबाल को तौहीन अदालत से मुतालिक शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इससे कबल पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला को तलब किया था, जहां उन्होंने अदालत से 48 घंटों की मजीद मोहलत मांगते हुए इस तवक्को का इजहार किया था कि इस मसले का हल तलाश कर लिया जाएगा। लेकिन अब तक मुज़ाकरात के जरिए इस धरने को खत्म कराने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और इसमें कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हुई है। जुमे को समाअत के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने मुतल्लिका हुकाम से पूछा कि अब तक धरना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। 2 शहरियों की तरफ से अदालत में दायर दरख्वास्त की समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला को अदालती अहकामात पर अमल दरामद न कराने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने समाअत के मौके पर रिपोर्ट अदालत में पेश की, ताहम अदालत ने वजीर दाखिला को 27 नवंबर को खुद पेश होने का हुक्म दिया है। समाअत के मौके पर जज ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये तासुर खत्म होना चाहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसियां फैजाबाद में धरने के पीछे हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो और ISI के सेक्टर कमांडर को जाती तौर पर 27 नवंबर को अदालत में पेश होने का कहा है। गुज़श्ता 19 दिन से फैजाबाद में मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की क़यादत में जारी इस धरने में सुन्नी तहरीक भी शामिल है। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत कागजात नामजदगी में खत्म नबूवत
ثبوت سے متعلق حلف نامے میں مبینہ تبدیلی پر وزیر قانون زاہد حامد کو برطرف کرے تو مزید بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاملے سے وزیر قانون کا براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ وزیر داخلہ احسن اقبال نے جمعرات کی شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت بے بس نہیں ہے۔ ایسے عناصر کے جو قانون اپنے ہاتھ میں لے کے سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست کو بے بس کر سکتے ہیں، وہ ریاست کو بے بس نہیں کر سکتے۔ ریاست ان لوگوں کے آگے سرنڈر نہیں کرے گی۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح کی کارروائی سے جانی نقصان نہ ہو۔ ہم اس بڑی مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں جو یہ لال مسجد اور ماڈل ٹاؤن کا پھندا لے کر کھڑے ہیں، اس کی قیمت ملک کے لیے زیادہ بڑی ہو سکتی ہے بنسبت جو ہم یہاں اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک علاقے میں۔ فیض آباد انٹرچینج پر جاری دھرنے سے جوڑواں شہروں کی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اور ان کا محافظ پشاور کے علاقے حیات آباد میں خودکش حملے میں موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس حملے کی تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔ پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اور ان کا محافظ پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ خودکش حملے میں 6 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اشرف نور جمعے کی صبح گھر سے دفتر جا رہے تھے کہ ان کی قافلے کو حیات آباد کے علاقے میں مسجد الزرغونی کے قریب موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ نے نشانہ بنایا۔ حملے میں ایڈیشنل آئی جی اشرف نور محافظ سمیت موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ کم از کم 6 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق خودکش حملے سے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ ان کے قافلے میں شامل دوسری گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ خودکش دھماکے کے فوراً بعد اعلیٰ پولیس حکام موقع پر ہی پہنچ گئے اور امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کی۔ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں اور زخمیوں کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا، جہاں زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملے میں 15 سے 20 کلو گرام تک بارود استعمال کیا گیا۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پشاور پولیس کے سربراہ محمد طاہر خان نے جے وقوع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ خودکش حملہ کے جسم کے اعضاء کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، جن کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ اس سال میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو شکر الحمدللہ پشاور شہر میں 70% سے بھی زیادہ کمی دہشت گردی کے واقعات آئی ہے۔ دس سٹی ہیز اے ہسٹری، اٹ از سٹنگ ایٹ اے جنکچر وچ از ایک تھریشولڈ ہے اس طرح کے واقعات کا، پچھلے 25-30 سال سے رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں مزید بھی پریونشن کی اس طرح سے ضرورت پڑے گی کہ زیادہ بلٹ پروف یا آرمرڈ وہیکلز ہوں، اور باقی ہمارے سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشنز، ہماری جو بھی آپریٹرز ہم نے سیکیورٹی کے لیے ڈپلوائے کیا ہوا ہے وہ ایفیکٹولی فنکشن کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ گروپس ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری پولیس اور فوج پکڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے واقعات میں کمی ہوئی ہے۔ ون آف انسیڈنٹ ہو جاتا ہے وچ از کنڈیمڈ، اور اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پشاور کے خودکش حملے میں ہلاک ہونے والے پولیس افسر کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا اور پشاور میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ان کی نعش کو بذریعہ ہیلی کاپٹر منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی پشاور میں ہونے والے خودکش حملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہلاک ہونے والے پولیس افسر کو خراج تحسین پیش کی اور غمزدہ خاندان سے تعزیت کی۔ خیبر پختونخوا سے ملحقہ قبائلی علاقوں خیبر ایجنسی اور شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف کامیاب فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں حالیہ چند ماہ کے دوران تشدد کے واقعات میں کافی کمی آئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی دہشت گردی کے اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے 6 رہنماؤں کو سزائے موت دیے جانے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان رہنماؤں کو بنگلہ دیش کے بین الاقوامی کرائمز ٹرائیبیونل نے 1971 کی جنگ کے دوران مبینہ طور پر جنگی جرائم میں ملوث ہونے پر موت کی سزا سنائی ہے۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران آج جمعرات کو بنگلہ دیش میں 1971 کے جنگ کے حوالے سے پاکستان کی حمایت کرنے والے سیاستدانوں کو مسلسل سزائے موت دیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو ایک انٹرویو میں افغانستان کے وزیر دفاع جنرل طارق بہرامی نے پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ افغانستان میں داعش کی حمایت کرتا ہے تاکہ وہ بقول ان کے مستقبل میں اس گروپ کو افغانستان میں متبادل پریشر گروپ کے طور پر استعمال کر سکے۔ اس موضوع پر ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے ہماری ساتھی شہناز نفیس نے۔ پاکستان سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور معروف دفاعی تجزیہ نگار سینیٹر جنرل عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغان دفاعی وزیر کا یہ بیان پاکستان پر الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں، جس کی بقول ان کے کوئی بنیاد نہیں۔ میرے سامنے یہ تو اگر امریکن بھی وہ وہاں بیٹھے ہیں، ان سے بھی اگر بات یہ ان سے پوچھی جائے تو وہ بھی کہیں گے کہ اس کا کوئی بیس نہیں ہے۔ ہمارے لیے سٹیبل افغانستان ہماری سلامتی کی ضرورت ہے۔ ہمارے ٹرمائل والے افغانستان کا جو اوور فلو ہے وہ تو آلریڈی 35 لاکھ یا 3.5 ملین ریفیوجیز کی شکل میں ہم لے رہے ہیں۔ تو اس لیے آئی تھنک کہ ایک ایسا ملک جس کا آدھے حصے پہ اپنا کنٹرول ہی نہیں ہے، اس کے ڈیفنس منسٹر نے ایسی باتیں کرنی ہے نا، ان کے مسائل کو کم دیکھتا ہے، چونکہ ان کے مسائل کم ہوں گے تو ہمارے مسائل کم ہوں گے۔ ٹھیک، تو اس لیے میرے خیال میں یہ ڈیفنس منسٹر صاحب نے بڑی انفارچونیٹ۔ یہاں امریکہ سے تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر روہیل نے افغان وزیر دفاع کے اس بیان کو ایک ڈرامائی بیان قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے درست ثابت کرنے کے لیے مستند ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ایسے بے شمار گروپس موجود ہیں جنہیں کوئی بھی ملک اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس بات کو دیکھنے کے لیے کافی سارا ڈیٹا چاہیے۔ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ افغانستان پاکستان کے اندر کوئی ایسا گروپ ہو جو داعش کے نام سے ایک نئی تنظیم بنانا چاہتا ہو۔ تو ایک اینالسٹ کے لحاظ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے گروپس ہیں اور ان گروپس کو ایک سمت میں لایا جا سکتا ہے یا دوسری سمت میں لایا جا سکتا ہے، اور ان کو لانے والا کون ہے یہ دیکھنا مشکل ہوگا۔ لیکن جہاں تک ایک سینیٹری کی بات ہے یا پاکستانی ریاست کی بات ہے یا پاکستان کے دفاعی اداروں کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کی پالیسی میں پاکستان کو جو نقصانات جو اٹھائے ہیں یا جس طرح سے طالبان کا ایکسپیریمنٹ یا تجربہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہوا ہے اور پاکستان کو اتنا نقصان ہوا ہے، کوئی آدمی یا کوئی پلانر جس میں ذرا بھر بھی سینٹی ہے یا عقل و دانش ہے اور وہ جو اس چیز کو دیکھ رہا ہو کہ یہ ایک ایسے سانپ ہیں جن کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک حد تک وہ آپ کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتے ہیں، ایک کی بجائے دو اور دو کی بجائے تین، اور جو دوسرا اور تیسرا ہے اس کو پہلے کے انڈر کنٹرول رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ پاکستان کے کسی گروپ کی کوئی جس کو سرکار کی سرپرستی ملی ہوئی ہے تو یہ ایک بہت خود کشانہ قسم کی کارروائی ہوگی اگر انہوں نے کی ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ طارق بہرامی صاحب کی یہ جو بات ہے یہ بہت ڈرامائی ہے اور اس کو ان کو سبسٹینشیٹ کرنا چاہیے اور میرے خیال میں اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے اور اس پہ اور بحث ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آج پہلی دفعہ ہے کہ کسی اتنے بڑے آدمی نے کچھ اس طرح کی بات کی ہو۔ پاکستان میں افغان میڈیا کے ایک نمائندے عقیل یوسفزئی نے افغان وزیر کے اس بیان سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حالات میں جب پاکستان پر دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کے لیے کافی حد تک بیرونی دباؤ پایا جاتا ہے، اس پر داعش کی حمایت کا الزام عائد کرنا مبالغہ آرائی کے سوا کچھ نہیں۔ داعش کو وہاں پر پاکستانی لیڈ کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ مبالغہ ہوگا۔ البتہ پاکستان سے چند لوگ جو کہ شاید یہ درجنوں میں ہو یا سینکڑوں میں ہو، وہ جو ہارڈ کور طالبان تھے وہ افغانستان چلے گئے تھے اور ان لوگوں نے داعش کو جوائن کیا ہوا تھا، مگر اس کا یہ مطلب کہ پاکستان سپورٹ کر رہا ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جس میں ملوث ہے، میرے خیال میں اس بات کرنے کو کوئی امکان نہیں۔ ڈاکٹر روہیل کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے
ایک درمیانہ راستہ ڈھونڈنا چاہیے تاکہ دونوں ممالک میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ میانمار اور بنگلہ دیش نے ایک سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت بنگلہ دیش بھاگ نکلنے والے لاکھوں روہنگیا وطن واپس لوٹیں گے جو میانمار کی ریاست راخائن میں ہونے والے تشدد کے نتیجے میں بے دخل ہوئے تھے۔ یہ بات دونوں ملکوں کے اہلکاروں نے بتائی ہے۔ میانمار کی وزارت محنت، امیگریشن اور آبادی کے مستقل سیکریٹری نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے، لیکن انہوں نے مزید تفصیل نہیں بتائی۔ 6 لاکھ سے زائد افراد سرحد پار کر کے بنگلہ دیش پہنچے ہیں اور کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ یادداشت کی مفاہمت میں کہا گیا ہے کہ مہاجرین کی وطن واپسی 2 ماہ کے اندر اندر شروع ہو جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔